बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। आज हम जिक्र करेंगे एक तो जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, बाहर जो मामला पेश आया, धक्कम पेल हुई, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें अहम बातें की गई हैं और जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो टोन थी, वो भी बड़ी मुख्तलिफ दिखाई दी है। तो क्या आइंदा वाले हालात का पता दे रहे हैं ये हालात, इसका जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ रहबर कमेटी के हवाले से भी कुछ अहम फैसले किए गए हैं, उन कमेटी की तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। और साथ एक अहम जिसका ताल्लुक आवाम से है वो मामला, और वो ये है कि तकरीबन 94 अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीर रहमान ने भी आवाज़ उठाई है कि ये मुतालबा किया गया कि ये जो कीमतें हैं वो कम की जाएं। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, इसका भी बात करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज बड़ा भरपूर दिन रहा है सियासी तौर पर। हम देखते हैं बड़े दिनों की खामोशी के बाद जब एपीसी हुई और फिर मुसलसल हमें हलचल दिखाई दे रही है। हाई कोर्ट पेशी के मौका पर मरियम नवाज़ के, एक तो धक्कम पेल वाला मामला जो हुआ, खैर वो तो एक इशू है, लेकिन जो गुफ्तगू की है मरियम नवाज़ साहबा ने आज सवाल के जवाब में, और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ या उनका कोई नुमाइंदा आर्मी चीफ से नहीं मिला और उनको इस बात का कोई इल्म नहीं है कि आया जो कोई मुलाकात हुई है वो उनको पता था या नहीं था। जिस पर हुकूमत ने भी ये कहा कि वो शेख रशीद साहब ने बिलखसूस जो तर्जमानी कर रहे हैं उनकी जानिब से ये बात सामने आई कि नहीं जी, अगर ख़ुद मरियम साहबा सारी बात बता दें तो उनकी तो सियासत ही डूब जाएगी, इसलिए वो झूठ बोल रही हैं। अच्छा नकी साहब, एक तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा एक बयान जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अफ़वाज पाकिस्तान को सियासत में न घसीटा जाए, सियासत में न लाया जाए। अफ़वाज पाकिस्तान का सियासत में कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है। अफ़वाज पाकिस्तान को जब बुलाया जाता है सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए, चाहे वो सैलाब हो, टिड्डी दल हो, चाहे दूसरा कोई मसाइल हो, तो फ़ौज उस वक्त आती है। उसके बावजूद हुकूमत के वज़रा जो हैं वो मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं कि ख़ुद ब खुद फ़ौज को जो है ना वो मैं समझता हूँ उसमें ला रहे हैं। आपको याद होगा मैंने आपको ये कहा था कि पीएससी के बाद जो है अब हमारा जो सियासत का मैदान है वो गर्म होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसें, आज का जो रवैये हैं वो आपने देखे होंगे और उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और तेज़ी आएगी और ये तेज़ी जो है मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर में इसमें बहुत शदीद इजाफा होगा। दूसरी बात, मैं आज शेख रशीद की बातें सुन रहा था, बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, तो बिलावल भुट्टो ने जब नेशनल सिक्योरिटी की बातें की तो मुझे एक बात याद आ गई। एक मरतबा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने उनको ये पूछा, ये इंटरव्यू 90 में हो रहा था, ये बात उनकी हुकूमत जा चुकी थी, उसके बाद ये बात 88 की थी। तो मैंने उनको कहा जी एक इजलास हुआ था फ़लाँ दिन में और उसमें जनरल असलम बेग जो थे आर्मी चीफ थे आपके पास आए, कुछ और भी आए, तो उसमें क्या बातें हुई? तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं रही थी, उन पर मुकदमात बने हुए थे, वो अदालतों में बेचारी फिर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मुतल्लक जो भी बात होती है, जो भी मीटिंग्स होती हैं और जो भी लीडर्स होती हैं उनको जो बातें बताई जाती हैं वो मीडिया में नहीं बताई जाती। तो उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने कहा जी फिर वो बातें कहाँ जाती हैं? तो उन्होंने कहा कि वो लीडर जो हैं वो बातें कवर में ले जाते हैं लेकिन वो इसका इजहार नहीं करते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जो बातें होती हैं उन पर इजहार नहीं किया जाता, ना उन पर सियासत की जाती है। लेकिन अब आप देख लें इस गवर्नमेंट ने जहाँ बड़ी बड़ी नई नई रवायतें बनाई हैं, नए नए जो है अपना मसाइल पैदा किए हैं, वहाँ ये भी शुरू है कि एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में सारे अपोजिशन के लोग गए थे, हुकूमत के लोग भी गए होंगे और उस पर जो बातें हुई होंगी वो बहुत एक मैं समझता हूँ नेशनल सिक्योरिटी की बातें थी। पहले तो शेख रशीद साहब को ये जो है कहना ही नहीं चाहिए था कि फ़लाँ भी था इजलास में, फ़लाँ भी था। दूसरी बात, शेख रशीद साहब बिल्कुल ऐसे बातें कर रहे हैं कि जैसे वो तासुर ये दे रहे हैं कि जैसे कोई नेशनल सिक्योरिटी के इदारों ने उनको कहा हुआ है और वो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बराए मेहरबानी उनको इस तरह की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बात कहनी भी है
تو ہمارے جو نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کے اپنے ادارے موجود ہیں، وہ وہاں سے پریس ریلیز بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے حکومت خود جو ہے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. اور حکومت اتحادی شیخ رشید صاحب جو ہیں، آج صبح سے میں ان کو ٹی وی پہ سن رہا تھا، کبھی کیا داستان سناتے ہیں، کبھی کیا تو گزشتہ داستان روز سے سناتے ہیں. بات کر رہے ہیں نا، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، شیخ رشید صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اے پی سی سے پہلے بھی اے پی سی کے بعد بھی یہ اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے سامنے آتی رہی، وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے اپوزیشن اے پی سی سے پہلے ملی چیف آف آرمی اسٹاف سے اور پھر سیکیورٹی کے اداروں سے، اور پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ اے پی سی کے حوالے سے اور بعد کے حوالے سے شاید اپوزیشن جو ہے وہ کہ ڈیل کر رہی ہے، اس نوعیت کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو عرض کروں، آپ یقین مانیں کہ اس اجلاس میں نہیں تھا، لیکن جو نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوتا ہے، جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں کیا کوئی ڈیل کی باتیں کی جاتی ہیں؟ کیا اس میں کوئی ڈیل مانگنے کے لیے ایسا کبھی نہیں ہیں؟ ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. گلگت بلتستان کا معاملہ تھا، ایسا ہو نہیں بالکل ٹھیک سکتا. ہے. دیکھیں بات یہ ہے، جب آرمی چیف بیٹھے ہوتے ہیں، ڈی جی آئی صحیح بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت یقیناً صرف نیشنل سیکورٹی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں پوری کی پوری جو ہماری افواج پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسمبلی میں آئی تھی. اسمبلی میں آ کر انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی نیشنل سیکورٹی کے ایشو پر، بہت ساری باتیں انہوں نے کی. کسی بھی ممبر نے، کسی بھی وزیر نے بالکل کوئی اپنی لب کشائی نہیں کی کہ کیا بات ہوئی. بہت کوشش کی کہ آپ کو پتہ ہے رپورٹرز کا تو یہ کام ہوتا ہے، میں خود اس وقت کور کرتا رہا ہوں، تو میں نے خود کوشش کی. اور وہ منسٹر جن کے ساتھ ہم ہر شام کو ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، کیبنٹس کی میٹنگ کے بارے میں وہ بتاتے تھے، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے ایک جملہ نہیں کہا کہ یہ ہوا ہے یا یہ ہوا ہے. کسی کوئی آدمی نے، میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی اندر کی کہانی تلاش کی جائے. رپورٹرز کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انفارمیشن نکالے اور لائے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہو سکا. اب ایک اجلاس ہوا ہے جو بند کمرے کا اجلاس ہے، بند کمرے کی باتیں باہر نہیں آنی چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ شیخ رشید صاحب کو آپ دیکھیں، وہ ان سے بات کریں، ان کی پریس کانفرنس سنیں، تو وہ کہتے ہیں 7 مرتبہ جو ہے میں وزیر رہا ہوں. اور وہ نام لیتے ہیں مخدوم امین فہیم کا کہ پہلے وہ سینئر تھے، کہ وہ مخدوم صاحب کبھی الیکشن نہیں آ رہے، سارے الیکشن وہ جیتے ہیں. ایک الیکشن 1985 والا تھا، وہ پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، تو انہوں نے اس اسمبلی میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، ورنہ انہوں نے کوئی نہیں. تو یہ تو کئی دفعہ ہار چکے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو کبھی الیکشن نہیں ہارا. اور یہ اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، خود حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ پلوش خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ پلوش، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مریم صاحبہ نے بھی بات کی ملاقاتوں اور اس حوالے سے جو شیخ رشید کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج اس پہ گفتگو کی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بالخصوص اس پر کیا موقف ہے کہ یہ جو صورتحال، یہ جو تاثر شیخ صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے، یہ کیوں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ وہ تو آئندہ کی دراڑوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں. دیکھیے، اس سے آج ہمارے چیئرمین صاحب نے کافی ڈیٹیل رسپانس کی ہے، لیکن جو اس کا ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ایک وفاقی وزیر ہے اور یہ خود ساختہ ایک ترجمان ہے، بنے ہوئے ہیں فوج کے بہت اچھے سے، اور یہ مختلف وقت میں ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ان پرٹیکولر یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو یہ صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی اسکرین پر جو تماشا لگا ہوا ہے، کل تک کہہ رہے تھے کہ انڈیا بڑا ہنس رہا ہے، پاکستان کی اے پی سی پہ بڑا خوش ہے اور اپوزیشن کی تقریروں پہ، تو آج جو آپ نے قومی سلامتی کا مذاق بنایا ہے، شیخ رشید احمد کوئی بچہ نہیں ہے. شیخ رشید احمد کو پتہ ہے کہ قومی سلامتی کے مسائل کے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیلیکیسیز کیا ہوتی ہیں، سینسٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں، اور وہ اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ایسا ایک تاثر پیش کر رہا ہے کہ اگر کوئی بلتستان پر کوئی بڑی اسٹریٹجک حیثیت رکھتے ہیں، آپ نے جو لے کر جاتے اس پر بات ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے. اور اس کے لیے ایک بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت جناب شیخ رشید صاحب کو لانچ کیا گیا ہے تاکہ وہ آئیں اور وہ کل سے جو آپ نے دیکھا، پرسوں سے اے پی سی کے بعد سے، کہ جس سندے پر جناب عمران نیازی صاحب پچھلے کافی عرصے سے سوار ہونے کی کوشش میں ہیں، چپکے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ایک بڑی کلیئرٹی سے ایک جو ہم تک پہنچی ذرائع کی خبر ہوئی یہ تھی کہ افواج پاکستان کو سیاست میں نہ کشیدہ جائے.
اب اس کے باوجود ایک میٹنگ کو دیکھیں، یہ اب نہ میں کہہ سکتی ہوں نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ جو ملک کی قیادت ہے وہ نہیں ملتی. اب اگر گلگت بلتستان پر کوئی بات ہے، مجھے اب بتائیے کہ اگر وہ آپ آرمی چیف سے DGI سے نہیں کریں گے تو آپ رو کے چیف سے تو نہیں کریں گے، بھارتی فوج کے سربراہ سے تو نہیں کریں گے. اب اگر تمام جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اوپن میٹنگ تھی جو سب کے سامنے ہوئی. اور یہ بتائیے شیخ صاحب کس کے ایجنڈا پہ کام کریں؟ میرا تو یہ سوال ہے. شیخ صاحب کو کس نے یہ ڈیوٹی دی ہے اس وقت ایسا تاثر پیدا کریں جو نہ صرف قومی سلامتی کا مذاق بنائے، اتنی سینسٹیو ایشوز کا مذاق بنائے، بلکہ ویسے اگر میں کیا کہوں اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ یہ ان کو بھی امپیرس کر رہے ہیں اب آپ کے جو اداروں کے سربراہان ہیں. اب شیخ رشید صاحب صبح سے انہوں نے ٹی وی پہ جو تماشا شروع کیا، یہ ملا وہ ملا، تو کوئی پوچھے کہ یہ خود کا مطلب ان کا کیا ماضی رہا اور یہ خود کس طرح سے ایک یہاں تک پہنچے ہیں سب کو علم ہے، اور یہ کیا کرتے رہے ہیں یہ بھی سب کو علم ہے، ان میں خود کتنا سانس ہے یہ بھی سب کو علم ہے. یہ ترین صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کتابوں میں ذکر ہے کہ جب ان پہ بابر صاحب نے، نذیر اللہ بابر نے ان کو اریسٹ کیا تھا تو یہ اور ایک اور صاحب جو تھے ان کی بستر جو تھے وہ بیت الخلاء کی بات کروانے پڑے تھے. تو لہٰذا اب دیکھیے یہ میرے حساب سے کیونکہ وہ کندھے جن پہ یہ سوار تھے چپکے تھے وہ کندھے اب سے رکھ رہے ہیں. اب جب کندھا چھٹتا جا رہا ہے تو یہ میرے خیال میں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اور یہ ٹاسک یہ ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ ان کو بھی امبیرس کریں اور یہ جو ہے اسی اپنی ایک کوشش کریں کہ جو آپ کے پارلیمانی لیڈرز ہیں اس کو بھی امبیرس کریں. اب آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کس کے خلاف تھا. پلوشہ خان، یہ جو نیشنل سیکورٹی پہ میٹنگ ہوئی ہے، بہت ساری میٹنگز ایسے نیشنل سیکورٹی پہ چلتی ہیں. آپ کی قومی اسمبلی میں آپ کی حکومت کے دوران بھی ملٹری لیڈرشپ آئی اور انہوں نے بریفنگ دی، لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کہی. یہ نیشنل سیکورٹی پہ جو اجلاس ہوا اور یہ جو چیزیں بتائی گئیں اس کو تو ایک ایسے علم نشرہ کیا جا رہا ہے جیسے کوئی عام اجلاس ہو، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اجلاس ہو. کیا وجہ ہے اس کی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ شیخ رشید صاحب کو مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو علم نہ ہو کہ یہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا؟ اگر کوئی پلان تھا بھی، لیٹ سپوز کوئی پلان تھا، اس وقت وہ پلان پوری دنیا کو علم ہو چکا ہے. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. جب جنرل پاشا تھے DGI سے آئے، انہوں نے آ کے پوری پارلیمنٹ کے اندر 372 ممبرز تھے، شاید مجھے اب یاد نہیں کہ سینٹ بھی تھا، جوائنٹ سیشن تھا، زیادہ ممبرز تھے. مجھے بتائیے ان تمام لوگوں کو ایک ان کیمرہ بریفنگ دی اور مجال ہے کہ کسی نے کوئی بات کہا تھی. اب یہ کیسا تماشا ہے، یہ غصہ ہے آپ کو ان اداروں پر جنہوں نے کہا ہمیں آپ تک چیزیں سیاست میں، اور آپ ان کو نکال رہے ہیں اور اس طرح کے کون سا نقصان کر رہے ہیں. تو اب بتائیے کٹہرے میں کس کو کھڑا کیا رشید صاحب نے؟ اور میں ویسے یہ سمجھتی ہوں اور اگر کوئی سن رہا ہے تو یہ اپیل بھی کرتی ہوں کہ برائے مہربانی ہم اپنے ملک کا خیال کریں اور شیخ صاحب کو کوئی شٹ اپ کال کی اشد ضرور، نہ صرف شیخ صاحب کو بلکہ ان تمام لوگوں کو. آپ ایک ان کا تواتر سے دیکھیے، کیا کوئی آتا ہے نیب کا ترجمان ہوتا ہے، وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ نیب نے کس دن کس کو پکڑنا ہے. فواد چودھری صاحب ہے وہ آتے ہیں جوڈیشری کے ترجمان بن جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ پھر شیخ صاحب افواج کے ترجمان ہیں. کوئی اپنی پریس کانفرنس میں پیچھے جو ہے بندوقیں رکھ کے اسلحہ رکھ کے پریس کانفرنس کرتا ہے. کوئی جیب میں بندوق پسٹل لگا کے جو ہے جہاں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہو رہا ہے واڈا صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا باتیں ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 5000 لوگوں کو پھانسی دے دو. اب کل سے سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کوئی فضول بات نہ کیجیے. میرے خیال میں تو پھر سارے وزراء جو ہیں وہ تو گونگے ہو جائیں گے، گونگے ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے پلوشہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے. ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं हम मरियम नवाज साहबा के हवाले से और शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की है। सजाद तरीन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से तो अभी गुफ्तगू हुई, उन्होंने जो बात की वो वही बात जैसे अभी आपने एक वाक़या सुनाया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, तो उसके बाद आज बिलावल ने भी मेरे ख्याल में वही बातें की हैं। ये मामला तो हुआ। आज मरियम साहबा ने भी रिस्पॉन्ड किया जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ये कुछ ऐसा, उन्होंने कहा मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि कौन गया, कौन सा डिनर था, कौन GHQ किया, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी उन्होंने तो डिनाई किया है। और शहबाज शरीफ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने एक चार्जशीट पेश की है पूरी मौजूदा हुकूमत की कि जनाब हमारे दौर में ये था, अब ये था। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर मुझ पर करप्शन साबित हो, बल्कि मेरे ख्याल में पहले सुन लें शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, वो उस पर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनाइएगा शहबाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा है। एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सके, और मैं ये बात उस खुदाए बुजुर्ग बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉम्वेल की तरह मेरी कब्र को निकाल पर पोल पे लटका दीजिएगा। ये बात मैं आज, जबकि इंतकाम की इंतहा है, आज जुल्म और ज्यादती की इंतहा है, क़यामत तक अगर ये ले आएंगे मेरे खिलाफ करप्शन का एक धेले का सबूत, तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे फिर आप माफ ना करना। एक धेले क्यों सजाद तरीन साहब, आप क्या समझते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने फिर वही जज्बाती बयान दिया है जो वो हमेशा दिया करते हैं, मेरा नाम बदल देना, मैं सड़कों पर घसीटूंगा, मैं यूं करूंगा, ये वही उसी नौयत का कोई बयान सामने नहीं? वो जो बयानात थे सड़कों में घसीटने वाले पे, एक तो उस पर उन्होंने माजरत कर ली थी, दूसरी बात ये थी कि उनको आप सियासी बयानात कह सकते हैं। ये जो उन्होंने बयान दिया, ये उन्होंने उन मुतनाज़र में दिया है जो हुकूमत उनके खिलाफ करप्शन के एक बहुत ढंढोरे कर रही है। आप ये देखें कि ये जब से पिछले 2 साल से नहीं बल्कि पनामा केस जब से आया, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेशक अपोजिशन में थे, लेकिन वो सुबह शाम वहाँ कंटेनर पे खड़े होकर एक बात करते थे कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। देखें, अगर कोई चोर है, कोई करप्ट है, कोई डाकू है, तो हमने ये जो हमारा मुल्क है, जो मुल्कत खुदादाद पाकिस्तान है, ये एक आइन के तहत चलता है जी। एक आइन है, एक कानून है हमारे पास। अगर कोई आदमी चोर है, कोई करप्ट है, किसी ने कोई करप्शन की है, कोई माल कमाया है या सरकारी दौलत सरकारी ख़जाने को लूटा है, तो उसके ख़िलाफ़ आपने नैब बनाया हुआ है, आप इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, सारी एजेंसीज भी आपके पास हैं, आप एक तगड़ा केस बनाएं और आप कोर्ट में पेश करें। अब तक नैब में जितने केस गए हैं और वहाँ से अगर लोगों के जब गए हैं बड़ी अदालतों में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ से फिर जो रिमार्क सामने आए हैं और जो फैसलों में बातें की गई हैं, उसके बाद तो ऐसे लगता है कि शहबाज शरीफ की बातें दुरुस्त हैं कि ये सारी की सारी जो है अपोजिशन की तरफ। आज उन्होंने ये बात भी कही कि वो चेयरमैन नैब ने कहा था कि मैं फेस नहीं देखता, केस देखता हूँ। लेकिन आप ये देखें, सारे फेस और सारे केस जो हैं ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ही हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब को भी नोटिस जारी कर दिया, तलब कर लिया गया। वो भी उनका भी बड़ा ज़बरदस्त है, खौफनाक किस्म का बयान आया हुआ है। अकरम दुरानी साहब ने ये बात की है कि ये फैसला तो JUI करेगी कि नैब पर पेशी पर कब जाना है मौलाना साहब। अब देखें, बात ये है कि आप कोई सियासत, ये देखें इस तरह सियासी माहौल जो है उसमें बेहतरी नहीं आ सकती, जमहूरियत जो है वो नहीं चल सकती, उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं कि आप अपोजिशन का कोई लीडर आप बात करें, आप उस पर नोटिस जारी करा देते हैं। कोई ज़रा सी बात करे तो आप उसको जनाब कहते हैं जी इसको भी नैब ने पकड़ लो, आप नोटिस आ गया। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन तरीके से मेरा सवाल इसी ज़िमन में है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज शहबाज शरीफ साहब बयान कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा कहा कि थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो फ़र्क ये है कि जो पहले वो बयानात देते रहे इस नौयत की, वो इलेक्शन कैंपेन्स के सिलसिले में हुआ करते थे, और इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े बयानात चल जाते हैं। खुद जो PTI की मौजूदा हुकूमत है, इनके भी बड़े बड़े बयानात, ख्वाब, वादे, दावे सब चलते रहे। लेकिन अब इस सूरत हाल में ये बयानात और ये कॉन्फिडेंस जो कि हमने माजी करीब में मियां शहबाज शरीफ की जानिब से उस अंदाज में ये बयानात नहीं देखे, इसकी थोड़ी वजह पे रोशनी डालिएगा ना। ये सूरत हाल नकी साहब, आप चीज़ों को बहुत बारीक बीनी से देखना शुरू हो गए हैं। और आपकी मैं आपको अर्ज करूँ कि बात ये है कि शहबाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक लंबा बयान, और जिसके बाद हुकूमती रिएक्शन आपके सामने आया,
اور شیخ رشید صاحب جو ہیں آگ بگولا ہو رہے تھے وہ، اور اس کے بعد آج مریم نواز کی گفتگو اور پھر شہباز شریف کی پریس کانفرنس، ان سے بالکل واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ حکمرانوں کے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ جب چیزیں نکلتی ہیں، میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا طالب علم ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی کئی حکومتوں کو دیکھا ہے کہ جب ان سے چیزیں ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوتی ہیں تو پھر اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ اگریسو ہو جاتی ہے۔ آج شہباز شریف جیسا آدمی جو ہے وہ جو اتنا اگریسو ہوا ہے، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور کیسز چل رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب بھی اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے، اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے۔ اپوزیشن سے دیکھیں، بات یہ ہے جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، ایک تو سب کا بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حکومت کے لوگ پکڑ لیں، اپوزیشن کے لوگ پکڑ لیں اور حکومت کے لوگوں کو آپ فری ہینڈ دے دیں، ایسا نہیں چل سکتا نظام۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپوزیشن کو آپ انگیج کریں، نیب سب کا احتساب کریں اور اپوزیشن سے آپ بات چیت کریں۔ اگر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے بات چیت نہیں کرے گی اور اپوزیشن پر اسی طرح گولہ باری ہوتی رہے گی، حالانکہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا، ابھی پلوا شاہ خان بھی کہہ رہی تھی کہ وزراء جو ہیں فضول بیان نہ دیا کریں، ان سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 2 سال کی آپ ان کے اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے لیے جو آدھے سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ خود ان کے وزراء نے اپنے لیے پیدا کی ہیں۔ پلوا شاہ صاحب نے ایک اور بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہ وہ اس لیے اس نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کے نیچے جو کندھے تھے وہ سرک رہے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جو بات میں نے کہی نا کہ جب ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں تو پھر اپوزیشن کے پاس موقع آ جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے کئی پروگراموں میں ایک بات کہی تھی کہ اس حکومت کا اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ حکومت اگر گھر گئی یا یہ اس حکومت کے لیے اگر مشکلات پیدا ہوئیں تو اس کی اپنی کارکردگی ہوگی۔ اس کی اکثر وزراء جو ہیں وہ اسلام آباد کی ایک بہت معروف مارکیٹ ہے، وہ سارا دن اس میں بیٹھے رہتے ہیں، شام کو تو اکثر آدھے سے زیادہ ادھر ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے معروف کہہ دیا، وزیر اعظم نے تو نام دے دیا تھا جی۔ تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے، وزراء اپنی کارکردگی کی توجہ دینے کی بجائے، شیخ رشید صاحب دنیا زمانے کی جو ہے لاطینی امریکہ سے لے کے اور بلغاریہ کے مسائل سے لے کے اور پاکستان کی سیاست تک وہ گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں وہ منسٹر ہوں جو فلاں جگہ پر بھی گیا اور فلاں سے بھی ملا۔ لیکن ان سے اگر آپ پوچھ لیں کہ یہ جی 100 سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں ریلوے میں، تو اس پر جناب وہ کہیں گے یہ اپوزیشن والے سارے ڈاکو اور چور ہیں۔ تو پہلے کام نہیں ہوا نا، 2 سال میں تو دیکھیں اس سے پہلے بھی تو شیخ رشید صاحب ریلوے کے وزیر رہے ہیں۔ شیخ صاحب سے تھوڑا ہٹیں نا، ترین صاحب تھوڑا شیخ صاحب سے ہٹیں، چوہان صاحب پہ آ جاتے ہیں۔ فیض حسن چوہان صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، جس ٹون میں، جس انداز میں جو اگریسو نظر آئے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ وہ صورتحال ہے جب چراغ آخری دم پہ ہوتا ہے تو وہ ٹمٹماتا ہے، تو یہ وہ ٹمٹماہٹ ہے چراغ کی، گرفتاری سے پہلے اس نوعیت کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو انہوں نے باتیں کی، چراغ تو حکومت کا ہے نا، اپوزیشن کا کیا ٹمٹمانا ہے؟ ان کا تو پہلے دیکھیں میاں نواز شریف کے پاس یا میاں شہباز شریف کے پاس کھونے کے لیے تو کچھ نہیں رہا، دیکھیں حکومت ان کی چلی گئی، بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، عدالت سے سزا ہو گئی، مریم نواز صاحبہ مقدمے بھگت رہی ہیں، شہباز شریف مقدمے بھگت رہے ہیں، جیل میں بھی ہوئے ہیں، اب ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے چراغ تو پہلے ہی گل ہیں۔ تو یہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے بات کی ہے، یہ اس کا جو مطلب کہیں اور کوئی اور طرح نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وزراء کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو وہ تو ابھی تو کل تو انہوں نے فضول بیانات سے بنا کیا ہے اور آج یہ بیانات آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، آپ نے بھی یہ ذکر کیا تھا، وہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ صرف انہوں نے 2 اہم حساس معاملات کا کہا تھا، باقی تو اپوزیشن کے حوالے سے تو بیانات دینے سے منع نہیں کیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری اپوزیشن جمع ہو جائے گی، اس حکومت کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب میں آپ یہ ذرا تصور کیجئے گا، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان، یا اگر وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کی پارٹی کا کوئی آدمی یا ان کا بیٹا اگر ایک سٹیج پہ کھڑے ہوں گے تو کیا مطلب کوئی لوگ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ؟ ایک بہت بڑی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مریم، آپ کو پتہ ہے مریم نواز صاحبہ ویسے بھی باہر نکلتی ہیں تو لوگ ان کے پہنچ جاتے ہیں استقبال کے لیے، ہر جگہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو حکومت کو بجائے ملک کی ترقی کے لیے، کو اپنے مسائل کم کرنے کے لیے، غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے،
آج بھی مطلب میری بات ہو رہی تھی وزارت پیٹرولیم میں کے لوگوں میں اور وہاں کہ جی گیس کی کیا صورتحال ہوگی، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اگلا نومبر، دسمبر اور جنوری جو ہے ان 3 مہینوں میں گیس فراہم کرنا بڑا مشکل ہوگا. گیس کی بات کر رہے ہیں سر، آپ نے گیس کی بات کی، عوامی مسائل کی بات کی، عوامی مسائل کا ہی ذکر کریں گے. وہ ادویات والی ہم نے آج ذکر کرنا تھا کہ 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ انسانی جانوں سے متعلق اہم ادویات کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے انسانی جان بچانے والی 94 ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. یہ ظلم کیوں ہوا؟ اور یہ وہ ادویات ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھیں اگر ریشو کووڈ کے مقابلے میں تو زیادہ یہ ادویات استعمال ہوتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، دیگر امراض قلب ہیں، اس کی یہ ادویات ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور پھر اس پہ ظاہر آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ ایک کووڈ کے حوالے سے جو وضاحت دی گئی اس پر وہ یہ بات کی گئی کہ جو کووڈ کے حوالے سے میڈیسنز ہیں ان کی قیمتیں نیچے رکھی گئی ہیں اور باقیوں کی قیمتیں ہم نے اضافہ کر دیا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میری وزارت پیٹرولیم میں بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دسمبر، جنوری اور نومبر، دسمبر، جنوری 3 مہینے جو ہیں اس میں گیس جو ہے اس کی بہت شدید لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور حکومت کی جانب سے کوئی واضح پلان سامنے نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سی این جی بھی استعمال ہوتا ہے. ابھی کیا کرنا ہے، سی این جی آئے گا نہیں آئے گا، کتنے دن ہوں گے، کتنے دن نہیں ہوں گے. اس کے بعد اب ادویات پہ آتے ہیں. دیکھیں ادویات کی قیمتیں شروع سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے مسلسل بڑھ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک وزیر تھا عامر کیانی صاحب، ان کو ہٹایا گیا اسی وجہ سے کہ جی انہوں نے قیمتیں بڑھائیں اور اس میں کیا کرپشن ہوئی، اس پہ نیب میں بھی کوئی انکوائری جانی تھی، لیکن کیونکہ حکومت کی کسی بندے سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا، عوام کو پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا وہ کیس ہوا، چینی والا، وہ لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایف آئی اے کوئی نہیں پوچھ رہی، کیوں نہیں انٹرپول سے رابطہ ہو رہا ہے. جس طرح نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے یہ کریں گے، ان کو بلائیں گے، تو جہانگیر ترین صاحب کو بھی نہیں کیا جا رہا. ادویات کی مسلسل قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر ظفر صاحب تھے، وہ ان کا بھی میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ معاملہ ڈاکٹر ظفر صاحب کے بارے میں، اور جو مارکس کے بارے میں آیا تھا جی ان سے پہلے مارکس انہوں نے بھیج دیے، باہر بھیج دیے، وہ بھی انکوائری کچھ نہ ہوئی. ڈاکٹر ظفر صاحب بھی آرام سے چلے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ مگر قیمتیں وہ الٹا بڑھ گئی ہیں، قیمتیں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. ریزائن ہوا، وزیر چلے گئے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور غریب آدمی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، جن کو پرائم منسٹر عمران خان ڈاکو اور چور کہتے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں، ایمرجنسی میں یہ محترم بینظیر بھٹو کی ہدایت تھیں جب وہ پرائم منسٹر بنی، تو انہوں نے یہ کہا تھا ایمرجنسی میں کوئی بھی پیشنٹ آئے اس سے دوائیں باہر سے نہیں منگوانی. تو اس حکومت نے سرکاری اسپتال سے دوائیں بھی نہیں دے رہے اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ عام آدمی کی میرے خیال میں ہر جگہ ہر حکومت کے لیے یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تعلیم اور صحت پر بنیادی توجہ دی جاتی ہے، مگر ہم نے صورتحال اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں. اعتزاز نکیر سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.